अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। जैसा कि नाजरीन आप जानते हैं, इस वक्त मुल्क के बड़े इलाके सिंध हो, बलूचिस्तान हो या फिर पंजाब के कई अजला वो शदीद बारिशें हुई और उसके बाद अब सैलाब से सख्त मुतासिर हैं। ये बात भी दुरुस्त है कि मामूल से बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं, जो कि ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज के असरात भी हैं। लेकिन इंतहाई अफसोस की बात यह है कि ये बारिशें और ये सैलाब 830 कीमती जानें ले चुके हैं अभी तक। ये कुदरती आफात हैं जिससे हमारा मुल्क पहले भी कई बार निमट चुका है, लेकिन इस वक्त इंसानी अलमिये का ये हाल है कि बलूचिस्तान के हवाले से हमने पहले भी प्रोग्राम किया था। प्राइम मिनिस्टर ने शहबाज शरीफ साहब ने जब दौरा किया तो वहाँ पर उनकी मौजूदगी में, वज़ीर आला की मौजूदगी में बहुत सारे लोगों ने जो कैंप्स में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि उनको तो खाना तक मैसर नहीं, कुछ भी नहीं प्रोवाइड किया जा रहा सूबाई हुकूमत की तरफ से। और बड़े दावे किए थे वहाँ पर भी वज़ीर आला ने, लेकिन फिर उसके बाद मज़ीद बारिशें हुई, उसके हवाले से भी कोई इंतज़ाम नहीं किया गया। कई अलर्ट्स जारी किए गए थे सैलाब के हवाले से भी, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि बलूचिस्तान के 34 में से 28 अजला तबाही का शिकार हैं इस वक्त, और जो ज़िला लसबेला है बलूचिस्तान का वो सबसे ज़्यादा मुतासिर है। हमारा दिल टूटता है कि जब मीडिया जाकर मुतासरीन से बात करता है, उनसे पूछते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा अशद ज़रूरत किस चीज़ की है, तो या तो वो सिर्फ पीने के साफ़ पानी का तकाजा करते हैं या फिर रोटी का तकाजा करते हैं। और इसके अलावा जो बीमारियां वहाँ पर फैल गई हैं इस सैलाबी सूरत हाल के हवाले से, और उनके घरों को, फसलों को, मवेशियों को जो नुकसान हुआ है वो बिल्कुल सेपरेट चीज़ है। उसका सामना उनको कई अरसे करना पड़ेगा, उसकी रिहैबिलिटेशन एक बिल्कुल अलग प्रोसेस है अभी फिल वक्त उनको बचाने के लिए। इसके अलावा बलूचिस्तान के अलावा सिंध इस वक्त तवज्जो का मरकज़ भी बना हुआ है और बनना भी चाहिए। वहाँ पर भी शदीद मुतासिर हुआ है सिंध का सूबा। 23 अजला को आफत ज़दा करार दे दिया गया है, जहाँ पर 263 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं और लोगों की अमलाक को भी नुकसान पहुँचा है। जो नुकसान पहुँचा है अमलाक को, उसका अभी तक तो कोई अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सका। लेकिन सिंध भर में तालीमी इदारे भी बंद कर दिए गए। फिर पंजाब की तरफ भी आ जाते हैं। पंजाब में भी कुछ ऐसी सूरत हाल है जहाँ राजनपुर, तौंसा और दीगर जो जनूबी अजला हैं वो सख्त मुतासिर हो चुके हैं। इस सारी सूरत हाल के ऊपर कल NDMA ने एक ब्रीफिंग दी थी, जहाँ पर मुतासरीन के हवाले से एक तो बड़ी तशवीश का इजहार किया गया था इस सारी सूरत हाल के ऊपर, और उनकी रिलीफ के लिए 80 अरब रुपए का एक अंदाज़ा लगाया गया था कि इतने में कम से कम रिलीफ उनको दी जा सकती है जो इस वक्त मुसीबत में फंसे हुए हैं। उसके अलावा कई अरबों रुपए लग जाएंगे। इनकी बहाली जो उसके बाद होगी वो सेपरेटली होगी। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कौम से ये दरख्वास्त की वज़ीर ख़ारजा ने आलमी बिरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा से, जबकि आज वज़ीर आला सिंध का पैगाम भी हम सुन रहे थे। उन्होंने अवाम से मदद की अपील की है कि जो मुख़य्यर हज़रात हैं वो अपने फंड्स दें ताकि हुकूमत इन लोगों को इस मुश्किल में से निकाल सके। आज की खबर ये भी है कि यूरोपियन यूनियन ने इस हवाले से 76 मिलियन रुपीज़ की इमदाद भी जारी कर दी है। तो ये हुकूमत अपनी तरफ से जो 25,000 रुपये फ़ी शख्स को रिलीफ देने का ऐलान किया था वो अब बात पीछे रह गई है, नुकसान उससे बहुत ज़्यादा हो गया। इसके ऊपर हम बात करेंगे एक इस पहलू से कि एक हम आपको अपडेट्स देंगे बलूचिस्तान और सिंध से। बलूचिस्तान हुकूमत का मौक़िफ़ भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इसमें यहाँ पर आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि हुकूमतों से कहीं ज़्यादा जो मुतासरीन हैं उनकी आवाज़ उठाने और उनकी मदद करने के लिए जो फलाही तंजीमें हैं वो पेश हैं। उनमें अल-खिदमत फाउंडेशन है, ईदी वेलफेयर है, अखुवत फाउंडेशन है, ये लोगों की मदद के लिए वहाँ पर पहुँचे। उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि वो किस तरीके से रिलीफ फराहम कर रहे हैं और इस वक्त लोगों को अशद ज़रूरत क्या है, किन चीज़ों की ज़रूरत है और कैसे उनकी मदद की जा सकती है। तो आइए पहले बात करते हैं ज़हीर अब्बास खासखेली से, जो डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे हैं खैरपुर से। ज़हीर, बहुत शुक्रिया। पहले मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि एक तो सिंध के हमें बताएगा कि सबसे ज़्यादा कौन से इलाके मुतासिर हैं, अभी भी मज़ीद बारिशों की पेशगोई है, तो कोई इस नकल मकानी के लिए या फिर एक पेशगी, क्योंकि एक नुकसान तो बहुत बड़ा पहले हो चुका जानी और माली, लेकिन कोई इकदाम करती हुई गवर्नमेंट नज़र आ रही है? गवर्नमेंट कहाँ पे स्टैंड करती है और हालात क्या हैं इस वक्त सिंध सूबे के? जी बिल्कुल शुक्रिया। जी बात की जाए अगर सक्खर डिवीजन की, तो सक्खर डिवीजन में इस वक्त 60 से 65 हलाकतें हो चुकी हैं और 2 से 2.5 हजार अफराद इसमें शदीद जख्मी हो चुके हैं। बात की जाए खैरपुर जिले भर की, तो खैरपुर में अब इस वक्त 26 से जायद हलाकतें हो चुकी हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो हमें बता रही है अपना उनकी तादाद के हिसाब से कि 35 से जायद हलाकतें हैं। हमारे हिसाब से अब तक 26 में जो हमें फिगर मिली है, जिसकी उनके वर्षा तस्दीक कर रहे हैं और उनकी तस्वीरें जो वीडियो हमारे पास पहुंची 26। लेकिन डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट डिप्टी कमिश्नर खैरपुर से जब बात की तो उन्होंने कहा हमें जो दूर दराज के इलाके, कच्चे के इलाके हो, वो तादाद मिला के 35 से जायद हलाकतें और 1000 से जायद अफराद जख्मी हैं।
جو زخمی افراد ہیں وہ سول اسپتال خیرپور میں اور جو لیڈی ولنگٹن اسپتال ہے ہماری وہاں پر ان کو منتقل تو کیا گیا تھا, کیا جا بھی رہا ہے, لیکن جو سول اسپتال خیرپور ہے ہماری وہ اس وقت آدھی تو اس کی چھتوں سے پانی بھی آ رہا ہے. لیڈی ولنگٹن اسپتال میں جو مین بیچ شہر میں ہمارے میں ہے, تو وہ مین بیچ شہر اس وقت بھی ہمارے جو گھر ہیں, ہمارے دفاتر ہیں, جو مین شہر وہاں پر ابھی بھی اس وقت تک 4 سے 5 فٹ پانی موجود ہے. اگر بات کی جائے پھر پورے شہر کی جو ہلاکتیں ہوئی ہیں, شہر میں بھی ہلاکتیں ہوئی ہیں, تو صورتحال اس طرح بدحالی کا شکار ہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہر شہر پہ. تو جو قبرستان ہے ہمارے پاس وہاں پر بھی 4 سے 5 فٹ پانی موجود ہے. اگر انتظامیہ شہر سے پانی نکالنے کی کرتی ہے یا کر رہی ہے, کچھ نظر بھی آ رہا ہے کہ اس جگہ پہ پانی نکل بھی رہا ہے, لیکن وہ پانی دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے اس وجہ سے کہ جو 6 سے 7 دن سے بارش مسلسل ابھی بھی جاری ہے. صبح 8 بجے سے بارش شروع ہوئی, ابھی بھی تیز موسلادھار بارش خیرپور میں ابھی بھی جاری ہے. اگر پھر بات کی جائے انتظامات کی, تو وزیر اعلیٰ سندھ 2 روز قبل خیرپور میں آئے تھے. جو ان کے فوکل پرسن انہوں نے صوبائی وزیر اپنے جو ان کے مشیر ہیں منظور حسین وسان اور معاون خصوصی نواب وسان, ان کو فوکل پرسن یہاں پر تعینات کیا ہے, لیکن وہ دکھائی دے رہے ہیں بالکل ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے شہر میں, وہ ہمارے حلقے کے ہیں. لیکن بات کی جائے پھر ان کو ریلیف دینے کی عوام کی, تو وہ ہمیں انتظامات انتظامیہ کے نہیں دکھائی دیتے. تو فوٹو آپ سے کہا جا سکتا ہے پھر اس کو خاص خلیل صاحب کی تصاویر کے اندر تو نظر آ رہے ہیں, لیکن کام کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. ٹھیک ہے, اگر ہم یہ ہم یہ ویژول دکھا رہے ہیں, ان کو اپنی اسکرین پہ دکھا رہے ہیں کہ ہاں وہ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں, لیکن وہ ہمیں چیز نہیں دکھائی دے رہی جو ان کو چیز ساتھ میں لانی چاہیے تھی. اس وقت بارش ہے, ٹینٹ ان کے ہاتھوں میں ہونے چاہیے تھے, ان کے ہاتھوں میں کھانا ہونا چاہیے تھا, متاثر ان کے ہاتھ میں. جی ہاں بالکل, اپنے متاثروں کو کھانا دینے آئے. وزیر اعلیٰ سندھ آج بھی سکھر میں موجود ہیں. سکھر کی بات کی جائے اگر, تو سکھر میں 16 ہلاکتیں ہوئی ہیں, 500 سے 600 سے زائد وہاں پر افراد زخمی ہوئے ہیں. وہ بھی نقل مکانی اپنی مدد آپ کر رہے ہیں. ہماری خیرپور کی جو تحصیلیں ہیں 4, فیض گنج, چھری نیروا, نارا اور کینگری, وہ سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے. تو وہاں پر جو نقل مکانی وہ دیہاتی اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں, وہاں پر کوئی کسی کی مدد کے لیے تیار نہیں ہے. جی ظہیر, جو آپ نے پکچر پیش کی ہے, جو آپ نے ہمیں بتائی ہے تمام تفصیلات سے, یہی نظر آ رہا ہے کہ انتظامیہ کے اپنے بس میں بھی کچھ معاملات نہیں ہیں, اور جہاں پر ہیں اس طرح کے جو بیانات دیے جا رہے ہیں اس طرح کا کام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ظہیر, آپ کا بہت شکریہ اور ان تمام تفصیلات کے لیے جو آپ نے ہمارے سامنے رکھی. اب ہم اگر بلوچستان کی طرف رخ کریں, آج کے پروگرام میں ہم زیادہ تر جو علاقے اس میں زیر سیلاب آئے ہیں ان کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں, تو ہم بلوچستان سے اپنے نمائندے سے بھی بات کریں گے. ان سے پہلے ہمارے ساتھ فرح عظیم شاہ صاحبہ موجود ہیں جو ترجمان ہے بلوچستان حکومت کی. فرح صاحبہ, شکریہ آپ کے وقت کے لیے. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ جب پرائم منسٹر صاحب بلوچستان گئے تھے اس وقت بھی صورتحال بڑی خراب تھی, اور اب اس سے کئی زیادہ خراب ہو چکی ہے. وارننگز بھی موجود تھیں, پھر ویدر فورکاسٹ بھی موجود تھی کہ مزید بارشیں ہوں گی, لیکن آپ لوگوں نے پیشگی انتظام کیا کیا کہ جو پہلے نقصان ہو گیا ہے اب اس سے زیادہ مزید نہ ہو؟ اس میں کیوں ناکام نظر آ رہی ہے بلوچستان حکومت؟ اچھا, بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو اصل وجہ جو اتنی تباہی آئی ہے بلوچستان میں آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیں, ہماری حکومت ابھی چند ماہ ہوئے ہیں اپنی ذمہ داریاں سنبھالتے ہوئے. آپ کو پتا ہے چیف منسٹر میر عبدالقدوس بزنجو کو پہلے بھی 6 ماہ کی حکومت ملی تھی اور اب بھی چند ماہ ہوئے ہیں. یہ مسئلہ آج یا کل کا نہیں ہے, یہ مسئلہ کئی سالوں کا مسئلہ ہے. آپ اپنا انفراسٹرکچر دیکھیں, کوئی بھی صحیح طریقے سے بیٹر پلان نہیں ہے ہمارے شہر میں. آپ کوئٹہ کو اگر آپ دیکھیں گے, اگر آپ ڈیفرنٹ اور بھی علاقے اٹھا کر دیکھیں گے, سی ایم مسلسل ہنگامی اجلاس بلا رہے ہیں ایکسپرٹیز کے ساتھ کہ یہ دیکھیں کہ ہر وقت بارشیں ہوں گی, اگلے سال بھی بارشیں ہوں گی, سیلاب آتے ہیں. ٹھیک ہے, نیچرل ڈیزاسٹر کو آپ روک نہیں سکتے, لیکن کم سے کم جو بیٹر پلاننگ ہے اگر وہ بہت زیادہ ارلی سٹیج پہ کئی سال پہلے لے لیا جاتا تو آج ہمارے ساتھ یہ نہ ہو رہا ہوتا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں فرح صاحب, جی یہ جو بات آپ نے کی اس کے اوپر مجھے اجازت دیجیے گا. یہ معاملہ کیونکہ جس وقت جو حکومت موجود ہوتی ہے اور خدا نخواستہ ایسی قدرتی آفت آ جائے تو ذمہ داری تو انہی کے اوپر ہوتی ہے. یہ معاملہ پرائیورٹیز کا بھی لگ رہا ہے, اس لیے لگ رہا ہے کہ اس دن وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ کہا کہ جو ضلعی انتظامیہ ہوگی وہ کام نہیں کریں گے تو ان کو وہ اپنی نوکری ختم سمجھیں. یہ بات انہوں نے بھی ریپیٹ کی, لیکن ہمیں کس قسم کی کریڈیبل سورسز سے خبریں مل رہی ہیں کہ جہاں پر منسٹر صاحب ڈی سی صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ جو فلڈ کے ریلیف فنڈ ہے اس میں سے رشوت دے دی جائے. اور یہ بھی ایک حقیقت صاحبہ, ہم کئی عرصے سے بلوچستان کے معاملات کور کرتے آ رہے ہیں کہ وہاں پر جو بد انتظامی ہوتی ہے اور جو کرپشن ہوتی ہے اس کا مقابلہ پورے ملک میں اور کہیں سے نہیں ہو سکتا. تو کیوں سی ایم صاحب کی پرائیورٹی کے اوپر وہ صرف انتظامیہ, ضلعی انتظامیہ کو کیوں, لوکل انتظامیہ کیوں ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں؟
آپ بولنے کا موقع دیں گی پلیز؟ مجھے تھوڑا سا آپ سن لیں گی؟ جی ضرور. تو میں جواب دے ہوں میر عبدالقدوس بزنجو کے اقدامات کی اور اپنے چیف منسٹر کی سوچ کی اور ان کے ویژن کی کہ میں آپ کے سامنے رکھوں اور اس حقیقت کی جو وہ کر رہے ہیں. جیسے کہ آپ نے ان کی پریس کانفرنس میں بھی سنا کہ جو بھی ڈی سی ہوگا، جو بھی ہائی آفیشلز ہوں گے، اگر ان کی نالائکی اگر سامنے آئے، ان کی غیر سنجیدگی، تو وہ اپنے آپ کو سسپینڈ سمجھیں. دیکھیں اس قسم کا جیسچر آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، اور اس قسم کے انیشیٹو صرف اور صرف میر عبدالقدوس بزنجو کی جو سیاسی بصیرت ہے اسی میں آپ دیکھ رہے ہیں. آپ ان کا جیسچر دیکھیں کہ وہ تمام جتنے بھی ہمارے اپوزیشن کے ممبرز ہیں انہیں بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں. میں اب آپ کو یہ بتا رہی ہوں، دیکھیں یہ جتنے بھی ہمارے نقصانات ہوئے ہیں یہ واقعی میں کئی سال پہلے صحیح طریقے سے انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کیا جاتا تو آج یہ نہ ہوتا. لیکن اب میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ بہت زیادہ ڈیمیجز بلوچستان میں ہوئے ہیں. بالکل ہماری ذمہ داری ہے، اب ہم اپنی کریڈیبلٹی ضرور شو کریں گے، اور یہ آپ کو ہمارے جیسٹر سے، ہماری نیت سے پتہ بھی چل رہا ہوگا. اور جس طریقے سے ہائی الرٹ ہے ہماری ساری ٹیمز. دیکھیں سربراہ، اصل میں سربراہ کو صحیح ہونا چاہیے جو کہ بہت اچھا ہے، اسی لیے اس نے ساری ٹیم کو متحرک کیا ہوا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں ریسکیو اینڈ ریلیف کے پروسیس سے ہم گزر رہے ہیں. کیا وجہ ہے فرح صاحبہ؟ کیونکہ یہ ایک انسانی المیہ کی بات ہو رہی ہے، اور آپ کو بطور ترجمان ہم آپ سے زیادہ سے زیادہ انفارمیشن نہیں لینا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے. تو یہ کوئی اس طرح کا ابھی ہمارا جو سوالات ہو رہے ہیں اس کا مقابلہ نہیں ہو رہا. لیکن جب سی ایم صاحب کی ترجیحات کے اوپر یہ ہوگا کہ جو چھوٹی انتظامیہ ان کے اوپر آپ سوال اٹھاتے رہیں، باتیں آپ کر رہی ہیں، میرا یہ حق بنتا ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں میں آپ کے سامنے حقیقت رکھوں. خدا را. اچھا میرا صرف ایک سوال اور ہوگا آپ سے فرح صاحبہ. آپ نے بالکل اب آپ نے بڑا ان انٹرپٹڈ اپنی بات کی ہے، آپ مزید بات اپنی دوسرے سوال کے اندر ایڈ کیجئے گا. میرا صرف ایک سمپل سا سوال فرح صاحبہ اگر آپ سن لیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں سوال کرنے کی. سوال یہ ہے کہ اس وقت پرائم منسٹر صاحب بھی جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں وہ بھی پوری دنیا سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ فنڈز دیے جائیں. اگر فنڈز کے اندر اس قسم کی خرد برد ہوگی کہ منسٹر صاحب ضلعی انتظامیہ سے کہیں گے کہ اس میں سے رشوت دے دی جائے جو فلڈ کا جو فنڈ ہے، اور یہ ماضی میں ہو چکا، میں آپ کی حکومت کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا رہی ہوں، تو ایسے میں لوگ فنڈز کیسے دیں گے، اور جو فنڈ دیں گے ان کو کیسے پتا چلے گا کہ صحیح جگہ استعمال ہوگا؟ اب آپ بتائیے. جی آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں اپنے تمام پاکستانیوں کو یہ بتاتی ہوں کہ خالد بن ولید نے یہ کہا تھا کہ دنیا کے بزدلوں کو میرا یہ پیغام دے دینا کہ اگر خالد بن ولید کی موت میدان جنگ میں لکھی ہوتی تو آج خالد بن ولید بستر پہ نہ مر رہا ہوتا. جو غلط ہے، جو جھوٹ ہے، جو کرپشن کر رہا ہے، کھلے عام اس کا نام لیں. ڈرتے کیوں ہیں؟ اس منسٹر کا جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں، خدا را اس کا نام بتائیں، میں چیف منسٹر کے سامنے رکھوں. بالکل میں آپ تک مزید تفصیلات بھی پہنچاؤں گی، کیونکہ ہمارے جس کریڈیبل سورس نے بتایا، نہیں ہمارے اس کا نام بتائیں. جی ضرور آپ تک پہنچایا جائے گا فرح صاحبہ. بالکل اس میں میں اگر خبر آپ سے شیئر کر رہی ہوں تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ منسٹر کا نام بھی نہیں شیئر کرے. جو رپورٹر جنہوں نے یہ خبر دی ہے ان سے یقینی طور پہ پوچھ کے ان کا نام بھی دیا جائے گا. میرا سوال صرف یہ تھا کہ جو فنڈز دیں کیا ان کو یہ یقین دہانی ہوگی کہ جو فلاحی تنظیمیں اس ٹائم کام کر رہی ہیں اور بلوچستان کی حکومت اتنا کام نہیں کر رہی، تو بلوچستان حکومت کو جب فنڈ ملے گا تو وہ حقیقی طور پہ سیلاب متاثرین تک پہنچے گا؟ فرح صاحبہ اس کی یقین دہانی آپ کرا دیتی ہیں؟ کی حکومت ہی ہے کہ کل میں نے ڈونرز کانفرنس اسلام آباد میں نیشنل لائبریری میں رکھی تھی، جس میں 20 کے قریب UN کے ریپرزینٹیٹیوز موجود تھے، جس میں اخوت کے ڈاکٹر امجد موجود تھے، جس میں الخدمت کے تمام صوبوں کے پریزیڈنٹس موجود تھے. اور کل ہمارا لائے عمل تیار ہوا ہے، اصل کام اب ہمارا شروع ہوا ہے. آپ دیکھیں گے کہ نہ صرف پاکستان سے بلکہ دنیا بھر سے ہم بہت کچھ لے کے آئیں گے. بلکہ میں نے تو اپنی پرومیننٹ NGOs کو یہ کہا ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ آ جائیں اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کس ڈائریکشن میں، ہمیں شاید باہر جانے کی بھی ضرورت نہ پڑے. بہت جلد آپ اس کا ریزلٹ دیکھیں گے. جیسے NDMA نے بریفنگ دی اسی طریقے سے گورنمنٹ بلوچستان نے کل یہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں آنے والے دنوں میں جیسے فلاحی تنظیمیں کام کر رہی ہیں حکومت بھی بلوچستان کی. جی لیکن صاف شفاف آپ بات کر رہی ہیں. چیف منسٹر نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سسپینڈ سمجھے جو بےایمانی کرے گا. جتنے بھی ہمارے پاس فنڈز آ رہے ہیں، ایڈز آ رہی ہے، اس کو صاف شفاف بنانے کے لیے یقینی خود جو ہے 24/7. بہت شکریہ فرح عظیم شاہ صاحبہ، ترجمان بلوچستان حکومت. گفتگو آپ ان کی ملاحظہ کر رہے تھے. ہم امید یہی کرتے ہیں کہ جس میڈیا اور جو فلاحی تنظیمیں، خواہ وہ بڑی تنظیمیں ہوں یا پھر والنٹیرلی رضاکارانہ طور پہ نوجوان اس کے اندر حصہ لے رہے ہیں، ملک بھر سے فنڈز بھی اکٹھے کر رہے ہیں، جیسے وہ متاثرین تک ہر جگہ پہنچ پا رہی ہیں، ویسے ہی بلوچستان حکومت بھی پہنچتی ہوئی نظر آئے، جو کہ ابھی تک ہمیں نظر نہیں آ رہا. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں.
واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے انہی فلاحی تنظیموں سے جو وہاں پر پہنچے ہیں کہ ان کو کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں، اور اس وقت بلوچستان اور سندھ کے اور پنجاب کے جن علاقوں میں سیلاب متاثرین موجود ہیں ان کو سب سے زیادہ ضرورت کس قسم کی مدد کی ہے۔ ایک شارٹ بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید۔ ہم بات کریں ملک کے مختلف حصوں میں سیلاب ہیں اور یہ بڑی ہی پریشان کن صورتحال ہے، اور اسی کے پیش نظر پرائم منسٹر صاحب سمیت مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ لوگ فنڈز دیں اور لوگ مدد کریں ان سیلاب متاثرین کی، اور مدد پہنچ رہی ہے مینلی ان فلاحی تنظیموں کے حوالے سے عوام تک، جن میں سے ایک الخدمت فاؤنڈیشن ہے، ان کے صدر محمد عبدالشکور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شکور صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ اور اخوت فاؤنڈیشن بھی اس طرح کے معاملات کے اندر پیش رہتی ہے، تو ان کے سربراہ بھی ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہوں گے۔ لیکن آپ ان لوگوں سے گفتگو کرنے سے پہلے ہم بلوچستان کا رخ کر لیتے ہیں، جہاں پر ہمارے نمائندے ہیں اسماعیل ساسولی۔ انہوں نے لسبیلا، کیونکہ بلوچستان میں سب سے زیادہ متاثرہ ہے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم فرح عظیم صاحبہ سے بات کر رہے تھے جو ترجمان ہے بلوچستان حکومت کی، تو ہم اسماعیل سے یہ جانتے ہیں کہ کیا واقعی ہی جو بلوچستان حکومت دعوے کر رہی ہے کہ جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں ان کی پرائیورٹی کے اوپر تمام یہ کام ہے اور بڑا سخت وہ اس کے اوپر ایکشن لے رہے ہیں جہاں پر کام نہیں ہو رہا، تو کیا ایسا ہی ہے؟ تو بتائیے گا اسماعیل، آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت آن گراؤنڈ؟ 2 ماہ سے بلوچستان میں چلنے والی بارشوں کی تباہ کاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مجموعی طور پر 230 افراد بارشوں میں جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ 26,897 مکانات مکمل طور پر یا جزوی طور پر منہدم ہو گئے ہیں، جبکہ 1,07,000 مویشی سیلاب کے نظر ہو گئے ہیں۔ 1,98,000 کھڑی فصلیں بھی تباہ ہو گئی ہیں سیلاب میں۔ بلوچستان کی اگر مجموعی طور پر بات کریں 34 اضلاع میں سے 28 اضلاع تو اس وقت بارشوں کے زد میں ہیں۔ بارشیں تو مکمل صوبے میں چل رہی ہے، مگر 28 اضلاع زد میں ہے۔ سب سے زیادہ متاثرہ اضلاع میں سے ضلع لسبیلا ہے، جھل مکسی، جعفر آباد، صوبت پور، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ، پشین، پنجگور اور کلات شامل ہیں۔ ان متاثرہ علاقوں میں امدادی کام کا سلسلہ تو جاری ہے، مگر امدادی کاموں میں کافی سست روی کا شکار ہے۔ لوگ اپنی مدد آپ ہی یہاں نکلنے کی کوشش، جو سیلاب میں پھنسے ہوئے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پی ڈی اے میں بلوچستان کا جو کردار ہے امدادی کاموں میں اتنا خاص نہیں دکھائی دیتے۔ شہری اضلاع ہیں وہاں پہ پی ڈی اے میں کی کہیں ایکٹیویٹیز دکھائی دے رہے ہیں، مگر خاص طور پر دیگر اضلاع کے جو خاص کر دور دراز کے علاقے ہیں وہاں پہ اتنے خاص امدادی کام دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ مجموعی طور پر صوبہ اس وقت صوبہ کا جو دارالخلافہ کوئٹہ ہے وہ پورے پاکستان سے کٹا ہوا ہے۔ کوئٹہ کراچی شاہراہ ہو، جیکم آباد کوئٹہ کا شاہراہ ہو، یوب کا شاہراہ ہو، تقریباً یہاں سڑکوں پہ سیلابی ریلوں کی وجہ سے، کہیں تھودا گرنے کی وجہ سے، لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے راستے منقطع ہیں، بلکہ ٹرین سروس بھی 5 دن سے منقطع ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ این ڈی ایم اے کی ہم بات کریں تو مجموعی طور پر این ڈی ایم اے ہمیں خاص این ڈی ایم اے کا صوبے میں کردار دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ وہ پی ڈی ایم اے کو اگر کوئی چیزیں فراہم کر رہا ہے کہ پی ڈی ایم اے اس حد تک لوگوں کو وہ اس طرح کی چیزیں نہیں دے رہا ہے۔ اگر ہم اس حوالے سے بات کریں کہ صرف میں ضلع لسبیلا میں اس وقت موجود ہوں، یہاں کی بات کروں 8,000 افراد جو سرکاری اعداد و شمار کے مطابق جو متاثر ہوئے ہیں، ان میں سے صرف 3,500 افراد کو پی ڈی ایم اے کی جانب سے سامان فراہم کیے گئے ہیں، جبکہ یہاں این جی اوز جس طرح کی صوبے میں دکھائی دے رہے، پچھلے ادوار میں ہم نے دیکھے ہیں اس طرح ایکٹیو دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ کراچی کے قریب لسبیلا ہے، یہاں پہ این جی اوز ہمیں ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں، مگر خاص این جی اوز ہمیں ایکٹیو دکھائی نہیں دے رہے۔ اس وقت سب سے زیادہ یہاں لوگوں کو صاف پانی، راشن اور ٹینٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں سیلابی صورتحال میں لوگ کھلے آسمان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹینٹس کی کمی ہے، راشن بھی نہیں ہے متاثرہ علاقوں میں، اور صاف پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے بیماریاں پھیل رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا اسماعیل، اور جو تفصیلات آپ نے بتائیں وہ یقیناً ہوش ربا ہیں، اور ہم نے بھی سوشل میڈیا پہ متاثرین کے پیغامات بھی دیکھ رہے ہیں، جن میں ایک نوجوان ایسا بھی ہے جس کے بھائی کا جاں بحق ہو گیا، انتقال ہوا، اور اس کے بعد اس نے نوجوان نے کچھ ایسا اظہار کیا اپنے جذبات کا کہ جو 25,000 روپے کا ریلیف ہمیں دینا ہے وہ سی ایم صاحب اپنے پاس ہی رکھ لیں اور اپنی ٹیمز کو انہی پیسوں سے ٹرین کر لیں، پی ڈی ایم اے سمیت۔ تو یہ تو واقعی ایک صورتحال ہے جس کی آپ نے ہمیں تفصیلات بتائیں۔ آپ کا شکریہ۔ عبدالشکور صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ آپ کی تنظیم بہت زیادہ کام کر رہی ہے اس وقت، آپ ہمیں کیا بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کی ٹیمز کس طرف فوکسڈ ہیں، کن علاقوں میں سب سے زیادہ، اور کوئی تخمینہ اپنے تئیں آپ لوگوں نے اگر لگایا ہو کہ کتنا نقصان ہوا ہے اور کہاں پر ایمرجنسی بیسس کے اوپر حکومتوں کو بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے اور باقی جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان کو بھی؟ اب ایک تو بہت شکریہ، آپ نے بہت اہم موضوع پہ آج ہمیں بلایا ہے۔
میں کوئی نہ تو کرٹیسزم پہ جانا چاہتا ہوں نہ کچھ اور. پہلے تو یہ آپ سے عرض کروں گا کہ ہم کہاں کیا کام کر رہے ہیں. اس وقت الحمدللہ ہمارا سب سے زیادہ فوکس جو ہے وہ بلوچستان کا ایریا ہے, کوئٹہ ہے, لس بیلا ہے اور جعفر آباد ہے اور اس طرح کے دوسرے علاقے ہیں. ہمارے پاس کہیں کہیں کشتیاں بھی موجود ہیں جو بہت کم ہیں, اور ہمارا فوکس 3 چیزوں پہ ہے: ریسکیو کرنے کا کام, اور اس کے بعد ان کو ریلیف کا کسی خشک جگہ پہ پہنچا کے راشن پکایا زیادہ تر, لیکن دوسرا جو ہے ان کو پہنچانے کا, اور تیسرا ہم نے 35 مقامات پہ میڈیکل سینٹرز بنانے کا پروگرام بنایا ہے تاکہ جو بیماریاں وہاں پھیل رہی ہیں اس کے علاج کے لیے ڈاکٹرز کی ٹیمیں سیٹ ہیں. کئی جگہوں پہ یہ لگ چکے ہیں میڈیکل کیمپس, اور میں امید کرتا ہوں کہ اگلے چند دنوں میں ایک بڑی تعداد میں یہ کیمپ لگنا شروع ہو جائیں گے. ہمارا خیال یہ ہے کہ پہلے مرحلے پر ریہیبلیٹیشن کا تو سوچنا بھی نہیں چاہیے. جو لوگ ابھی تک تعداد بتائی جا رہی ہے یہ اس سے کہیں زیادہ نقصانات ہیں جانی صورت میں جو عرض کر رہا ہوں. جب یہ پانی نیچے اترے گا تو اللہ نہ کرے لیکن بہت ساری جگہوں پہ آپ کو انسانی جسم جو ہے وہ مٹی کے اندر سے نکلیں گے اور تعداد کہیں زیادہ ہوگی. اچھا, یہ جو صورتحال ہے اس میں بعض مقامات ایسے ہیں, آج بدین سے بھی مجھے کالیں آئیں کہ ہمارے گاؤں گھر چکے ہیں پانی میں اور سوائے ہیلی کاپٹر سے فوڈ گرانے کی کوئی اور صورت نہیں ہے. تو جہاں ہم پہنچ سکتے ہیں وہاں تو خوراک لے کر ہم پہنچ رہے ہیں. میری اب 3 تجاویز ہیں. ایک تو یہ کہ سول انتظامیہ اور یہ جو ہمارے آرمی کے لوگ ہیں یہ ہیلی کاپٹر سروس کو ایکسپیڈائٹ کریں اور ان مقامات پہ خوراک پہنچائیں. خوراک دینے کے لیے ہم تیار ہیں لیکن ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے وہاں پہنچنے کا. اس کام کو تیز رفتاری کے ساتھ کیا جائے. دوسرا, اگر ممکن ہو تو جو ایک بہت بڑی شارٹیج ہے اور ہم نے کراچی میں اور لاہور میں, اور ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب بھی اس پہ لگے ہوئے ہیں, ہمیں ٹینٹ ڈھونڈنے ہیں اور اس وقت جتنی ضرورت ہے مارکیٹ میں میسر نہیں ہے. اگر گورنمنٹ کہیں سے انتظام کر کے بھی دے سکتی ہو تو ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ ہم اس کو حاصل کریں اور لوگوں تک اس کو پہنچانے کی صورت کریں. تیسری شے جو ہے جو میں تجویز کروں گا وہ یہ ہے کہ ہمیں توقع تو یہ کرنی چاہیے کہ پاکستان کے جو لوگ جن کو اللہ نے بہت کچھ نوازا ہے اور پاکستان کی وجہ سے نوازا ہے, بلینرز ہیں, ان کو آگے آنا چاہیے اور آگے آ کر لوگوں کی مدد کے لیے چاہے وہ NGOs کے ذریعے کریں یا خود براہ راست کریں, اس کام کو سنبھالنے میں مدد دینی چاہیے. لیکن میں توقع رکھتا ہوں اپنے پورے ملک کے اندر تعلیمی نیٹ ورک سے, اسکولوں سے, کالجوں سے, اور میں نے اپیل بھی کی ہے کہ اس کے سربراہان اپنے اپنے اداروں سے ایک ایک متاثرہ گاؤں کو یا ایک ایک علاقے کو لے لیں اور فنڈ ریز کریں. ہم ان کو ساتھ لے جا کر تقسیم کریں گے یا اگر وہ نہ جا سکیں تو ان کی طرف سے ڈسٹریبیوٹ کر کے ہم ان کو رپورٹ کریں گے. گورنمنٹ کی سطح پہ میں یہ چاہتا ہوں جو کام ان کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہر ریجن کے اندر یہ NGOs کو بلائیں اور ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کے ساتھ, تاکہ ڈپلیکیشن نہ ہو, علاقوں کو ڈیوائیڈ کر کے اس طرح دیں تاکہ لوگ ایونلی سارے لوگوں تک مدد پہنچانے کی صورت ہو سکے. اور سچی بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان جس مشکل میں ہے, ایک شکایت مجھے میڈیا سے بھی ہے اور وہ یہ کہ اس وقت جتنی خبریں ہیں وہ ساری کی ساری سیاسی ریسلنگ پہ لگی ہوئی ہیں اور میڈیا فوکس نہیں کر رہا اس تباہی پر جو ملک میں اس وقت موجود ہے. میں گزارش کروں گا سارے لوگوں سے کہ وہ اس پہ توجہ دیں اور وہ حقائق دکھائیں, لوکل لوگ اس پہ آمادہ ہوں کہ وہ باہر نکل کر مدد کی یہ صورتیں اختیار کر سکیں. شکور صاحب, بالکل آپ نے بہت اہم باتیں کی ہیں, بلکہ اس میں جتنے بھی اہم جن باتوں کے اوپر غور کرنے کی ہمیں ضرورت ہے, اور خود ہم میڈیا بھی نہ صرف آج اس پلیٹ فارم سے بھی ہم بات کریں بلکہ آنے والے دنوں میں بھی لوگوں سے اپیل کرتے رہیں گے. میں ایک بریک کی طرف جانا چاہتی ہوں. اب ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی ٹیمز ایک تو کہاں پر کام کر رہی ہیں, اور جو ایک المیہ بیان کیا ہے ابھی شکور صاحب نے, اس حوالے سے کیا ایسی چیزیں ہیں جو فوری طور پہ کی جا سکتی ہیں پاکستانی عوام یا پھر جو دنیا بھر میں لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں. ایک بریک کے بعد.
خوش آمدید. ہم بات کریں ملک بھر میں جو سیلاب کے بعد صورتحال ہے اور متاثرین کے لیے بہت ہی مشکل ایک صورتحال ہے، اس کا وہ سامنا کر رہے ہیں. اب ہمارے ساتھ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب موجود ہیں، آپ سب واقف ہیں، وہ سربراہ ہیں اخوت فاؤنڈیشن کے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی. ابھی عبدالشکور صاحب جو گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے حوالہ دیا، ہمیں لگتا ہے کہ جو فلاحی تنظیمیں ہیں وہ کافی کوآرڈینیٹڈ قسم کی ایفرٹ کر رہی ہیں. حکومتوں کے معاملات الگ ہیں اور ان کو ہم کور کرتے رہتے ہیں. ہمارے جو پاکستانی عوام ہیں ڈاکٹر صاحب، ان سے جب آپ اپیل کرتے ہیں، شکور صاحب اور دیگر تنظیمیں اپیل کرتی ہیں، تو وہ مدد کے لیے ضرور سامنے آتے ہیں. بے شک ایک دوسرے معاملات کے حوالے سے ایک یہ شبہ رہتا ہے، کنسرن رہتا ہے کہ کیا ان کے فنڈز اصل میں جو متاثرین ہیں ان تک پہنچ رہے ہیں یا نہیں. لیکن ابھی اس وقت جو کام ہو رہا ہے اس میں عوام جو ہے وہ کھلے دل سے احتیاط دے رہے ہیں. تو آپ کی کیا اپیل ہوگی عوام سے کہ کون سے ایسے مسائل ہیں جن کا سب سے زیادہ سامنا ہے ان متاثرین کو، اور جو بھی عوام مدد کریں گے وہ ڈائریکٹلی ان تک پہنچے گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اتنے اہم موضوع کو بھی لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا فیصلہ کیا. شکور بھائی الخدمت اور بہت سارے اور ادارے بہت سارا کام کر رہے ہیں. الحمدللہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی کہ اخوت کے پرچم تلے ہم مواخات کا جو پیغام دیتے ہیں اس کے عملی مظاہرے کا موقع آیا تو ہمارے دوست بھی میدان عمل میں چل نکلے. تو ہماری امیڈیٹ ریسکیو کی کوئی آپریشنل اسٹریٹجی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس کشتیاں نہیں ہیں یا ہمارے پاس کوئی ایسے وسائل نہیں ہیں کہ لوگوں کو ہم سیلاب میں جو بالکل ڈوبے ہوئے نکال سکیں. البتہ ہم نے لوگوں کے لیے کھانے کا بندوبست کیا ہے، اور اس کے علاوہ ہم تقریباً ہماری امید ہے کہ ہم 20,000 جو خاندان ہیں ان کی فہرستیں بن رہی ہیں اور وہ بڑی تیزی سے بن رہی ہیں. تو ان کو ہم تقریباً 4,000 روپے پر فیملی جو ہے ہم ان کو ودن 10 days ہم ان کو ان تک پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں. دیکھیں راشن بیگ دے دینا ایک اور چیز ہے، لیکن کنٹیکسچوئل ہے نا کھانا پینا. ہم ان کو چاول بھیج دیں، چینی بھیج دیں، چائے کی پتی بھیج دیں، تو نہ جانے اس شخص کو کیا ضرورت ہے. اس کے بچے کو دوا چاہیے، اس کو آٹا چاہیے. تو لوگ تو آج کل ایک روٹی کے اوپر چٹنی رکھ کر بھی کھانا کھا لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پیٹ کی بھوک بھرتی ہے، جو حالات اس طرح کے ہیں. تو ہم نے ایزی پیسہ اور مختلف مسائل کے ذریعے سے 20,000 کے لگ بھگ خاندانوں کو ابتدائی فوری امداد. اب یہ اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے، لیکن بہرحال اس امر کا اظہار تو ہے کہ کوئی شخص ہے پاکستان کے کسی اور کنارے میں بیٹھا ہوا جو آپ کے ساتھ یہ بھائی چارہ کر رہا ہے. تو ہماری اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم ان کو یہ رقم پہنچائیں گے، نمبر 1. نمبر 2 ساتھ ہم میڈیکل کیمپس لگانے کی کوشش کریں گے. اور نمبر 3 جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ چند دن تو گزر جائیں گے، لیکن اس کے بعد یہ جو ٹوٹی ہوئی چھتیں ہیں اور یہ جو بے نام سے در و دیوار باقی رہ گئے ہیں اور یہ جو خستہ حال 4 دیواری ہے جس کو کبھی گھر کہتے تھے، وہ اب کہاں سے بنے گا. تو اس کے لیے ہم نے سوچا ہے کہ ہم ان کو 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ روپے تک کے بلا سود قرضے دیں گے تاکہ یہ اپنے گھر بنا سکیں. تو یہ ایک بہت بڑی مہم ہوگی. اس میں خلق خدا بھی شامل ہوگی، آپ بھی شامل ہوں گے، آپ کے توسط سے پیغام بھی پہنچے گا، حکومت بھی شاید شامل ہو، ہمیں امید ہے جس کی. تو یہ 3 طرح کی اسٹریٹجیز ہیں. امیڈیٹ کیش گرانٹس نمبر 1، جہاں پر ممکن ہو وہاں پر کھانا پہنچانا. نمبر 2، اور جہاں پر میڈیکل کیمپس کی ضرورت ہو وہاں پر میڈیکل کیمپس کا علاج انتظام کرنا. اور نمبر 4 الٹیمیٹ ریہیبلیٹیشن، یعنی ان کے ٹوٹے پھوٹے خستہ حال جو سیلاب زدہ گھر ہیں ان کی تعمیر. تو یہ ایک فزیکل کنٹریبیوشن ہے، لیکن اس سے بڑی کنٹریبیوشن جو ہے نا ایموشنل ہے. ہمارے رضاکار، ہمارے ساتھی، خاص طور پر اخوت کالج کے اسٹوڈنٹس جو بلوچستان سے اور جنوبی پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ان کے پاس جا رہے ہیں، ان کے گھر میں جا رہے ہیں، وہ ان کو حوصلہ دے رہے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں. تو یہ ایک موقع ایسا ہے، قدرت نے امتحان بھی قدرت لیتی ہے، لیکن اس امتحان میں ایک اپرچونٹی اور ایک امکان بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو یہ یقین دلائیں کہ مشکل کے وقت میں وہ تنہا نہیں ہیں. یہی اخوت ہے، اور اسی اخوت کا مظاہرہ الخدمت کی باتوں سے آپ کو نظر آیا ہوگا. شاہد آفریدی فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے، بہت سارے اور ادارے کام کر رہے ہیں. تو میری پاکستان کے عوام سے اپیل ہے کہ یہ اتنے لوگ نہیں ہیں، یہ 5 لاکھ ہوں گے، 10 لاکھ ہوں گے. تو پاکستان میں تو 22 کروڑ لوگ ہیں. اگر ہم میں سے ہر شخص ایک شخص کی ضروریات پوری کرنے کے لیے
کچھ مالی امداد فراہم کر دے تو اس کام کے لیے اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو اٹھیے، کمر باندھیے، اور صرف باتیں نہیں، صرف زبانی جمع خرچ نہیں، بلکہ آپ کے پیغام کے توسط سے میں لوگوں کو کہوں گا کہ کم از کم ایک گھرانے کے لیے 5-10 ہزار روپے کی ڈونیشن کا بندوبست تو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں. جو کھاتے پیتے ہمارے لوگ ہیں تو دل کھول کر دیجئے. دینے سے کبھی میں نے کوئی شخص غریب ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. جی بالکل بالکل ڈاکٹر صاحب. اور ہماری قوم پہلے زلزلے ہوں یا سیلاب ہوں اس میں بالکل دوسروں کی مدد کر کے اپنا دل بڑا کر کے وہ دکھا چکے ہیں، اس کا اظہار کر چکے ہیں کہ وہ اپنے جو ساتھی ہم وطن ہیں ان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں مشکل وقت میں. اب شکور صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ ایک تو آپ نے یہ بتایا کہ ری ہیبلیٹیشن تو ابھی واقعی آپ کی نظر میں بہت آگے کا پروسیس ہے، لیکن فوری طور پہ یہ جو ریلیف دیا جا رہا ہے یہ بھی کتنا ہی لمبا لاسٹ کر سکتا ہے. ان کو کم از کم لوگوں کو گھر پہ سر پہ چھت تو چاہیے ہی ہوگی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی سے اس کے لیے بھی کام کرنا شروع کرنا چاہیے؟ اور دوسری بات یہ کہ اس وقت جو لوگ امداد کریں وہ مالی امداد ہی ہو. الخدمت فاؤنڈیشن آپ لوگوں کی نظر میں، ڈاکٹر صاحب نے تو ہمیں بتایا کہ ان کی پرائیورٹی کے اوپر کس طرح کی مدد وہ سمجھتے ہیں کہ کی جا سکتی ہے عوام کی طرف سے، یا پھر چیزیں یا راشن کی صورت میں بھی لوگ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں؟ جی میرا خیال ہے راشن کی صورت میں تو ضرور ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، اور ہم اس کمپین کو بھی شروع کر رہے ہیں کہ لوگ خوراک کی صورت میں بھی اور کپڑوں کی صورت میں بھی جو مدد دے سکتے ہیں. لوگوں کے گھروں میں اب جو موسم تبدیل ہوگا تو بہت ضرورت ہوگی کہ ان لوگوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا، تن ڈھانکنے کے لیے بھی نہیں ہے، کجا یہ ہے کہ بستر اور باقی چیزیں ہوں. تو یقیناً کپڑے اور راشن یہ دونوں پرائرٹیز ہیں، اور اس کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. جو بات ڈاکٹر صاحب نے کی مجھے خوشی ہے، ڈاکٹر صاحب اور ہم مل کر اس میدان میں بہت سارے کام اکٹھے کرتے ہیں. ریہیبلیٹیشن ڈیفینیٹلی ایک مرحلہ ہے اور اس کی پلاننگ تو ضرور شروع ہونی چاہیے، اور اسی لیے میں نے یہ تجویز دی کہ حکومتی سطح پر اگر ایسا ہو سکے کہ کچھ علاقے آئیڈینٹیفائی کر کے یہ جو رفاہی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ پلان کیا جائے، اس لیے کہ اس مرحلے پر ہیپ ہیزرڈ کام نہیں ہونا چاہیے، اور یہ اندازہ ہو جائے کہ کون کس علاقے میں کس طرح کی سروسز دے سکتا ہے. الخدمت کو اللہ کی طرف سے ایک جو بڑا ایج حاصل ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ورکرز کی ایک بڑی تعداد ملک میں موجود ہے. کوئی آفت آتی ہے تو کراچی سے لے کے گلگت تک ہمارے ہزاروں ورکر موجود ہوتے ہیں اور وہ اس کام کے لیے اترتے ہیں، اور ہم بڑے کھلے دل کے ساتھ ساری آرگنائزیشن کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس ملک کو ڈیولپ کرنے میں یہ کوئی خدا نخواستہ بزنس تو ہے نہیں، یہ تو اللہ کے کو خوش کرنے کے لیے کام ہے. اور میں بڑی توقع رکھتا ہوں پاکستانی لوگوں سے کہ وہ ابھی چونکہ ان کو پوری طرح سچویشن کا ادراک نہیں ہوا، لیکن جو یہ خبریں پہنچیں گی وہ دل کھول کر آگے آئیں گے، اور ہم انشاءاللہ اس کام کو کریں گے اور اپنے دوستوں کو یہ احساس دلائیں گے کہ وہ یقیناً اکیلے نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہر مرحلے پر ہر دکھ اور درد کے اندر ان کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ محمد شکور صاحب اور ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے اپنے قیمتی اسکیجول میں سے وقت نکالا. ناظرین، جس طرح آپ نے گفتگو سنی اور ڈاکٹر صاحب نے اس بات پہ زور دیا کہ جو سیلاب متاثرین ہیں یہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں، لیکن اس ملک کے عوام 22 کروڑ ہیں، تو اگر ایک ایک گھرانہ بھی اپنی استطاعت کے مطابق ڈونیٹ کرے گا تو یقینی طور پہ یہ جو فلاحی تنظیمیں ہیں جو آن گراؤنڈ وہاں پر کام کر رہی ہیں، اور ان کے علاوہ بھی تنظیمیں ہیں اور چھوٹی تنظیمیں بھی ہیں اور رضاکار والنٹیرلی خود بھی نوجوان وہاں پہ بہت کام کر رہے ہیں، تو ان کی طرف سے آپ کی طرف سے یہ جو فنڈز ہیں یہ براہ راست ان متاثرین تک پہنچیں گے جو انتہائی مشکل حالات کا شکار ہیں. اور حکومت سے بھی تعاون کی اپیل کی گئی ہے ڈاکٹر صاحب کی طرف سے اور عبدالشکور صاحب کی طرف سے کہ جو رضاکار ہیں ان کو وہاں پہنچانے، یہ جو ڈونیشنز ہیں اور یہ جو مدد ہے یہ ان عوام تک پہنچانے کے لیے حکومت بھی ان فلاحی تنظیموں کے ساتھ تعاون کرے. ہم اس ایشو کے اوپر آنے والے دنوں میں بھی بات کرتے رہیں گے. آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.